अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और ज़फ़र हिलाली साहब के साथ मैं हूँ समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में खुशामदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अपोजिशन हो या हुकूमत किसी भी मुल्क की हो, हमेशा ही उनके दरमियान कशीदगी रहती है, एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जारी रहता है, दोनों ने अपनी अपनी सियासत भी करनी होती है। ये सब तो ठीक, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान महाज आराई कशीदगी इस हद तक बढ़ चुकी है कि यूँ दिखाई देता है जैसे दुश्मनी में बदल चुकी है। सूरत हाल अब यहाँ तक पहुँच चुकी है कि एक वर्किंग रिलेशनशिप जो होना चाहिए था वो भी टूटता नज़र आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे मामलात कौमी नौयत के जहाँ पर हमें यूँ चाहिए कि जहाँ पर सब इकट्ठे हो जाएं, वहाँ पर भी हमें ऐसे नज़र आता है कि अपनी अपनी अनाओं की भेंट चढ़ा दिया जाता है इन मामलात को भी। क्या ये बात दुरुस्त है? अब फैटफ से मुतल्लिक कानून साजी हो, नैब कवानीन पर तरमीम के हवाले से जो कमेटी बनाई गई है उसमें जो कुछ हुआ, और जिस तरह से बाद में इजलास के बाद आकर मीडिया पर एक दूसरे की तज़हीक की गई और जिस तरह से मामलात को ख़राब किया गया, उसके बाद मुझे तो बहुत अफसोस हुआ और मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर कैसे मामलात आगे चलेंगे। आखिर अहम नौयत की कानून साजी ऐसे ही क्या उस पर कानून साजी की जाएगी? बहुत सारे सवालात हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फिर हुकूमत और अपोजिशन मिलकर किसी मामले पर इत्तेफाक राय कायम करने में कामयाब भी हो सकेंगी, या फिर आखिर में वही डंडा काम आएगा। ये जानने की कोशिश करेंगे कि किसकी इसमें कसूर था, किसकी तजावीज़ नाकाबिल अमल हैं और कौन सही बात कह रहा है। कुछ इस बारे में भी बात होगी। जो अपोजिशन की मुमकिना एहतजाजी सूरत हाल है उसको भी जायज़ा लेंगे। पहले हिस्से में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कराची की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो अहम फैसला है NDMA को सौंपा गया है, ये काम कि कराची को साफ़ करें और यहाँ पर जो मामलात हैं, मसाइल हुए हैं बारिश की वजह से, उसको देखें ये कितना खुशाइंद है। लेकिन क्या ये मसले का एक मुस्तकिल हल है या एक आर्जी हल है? होना क्या चाहिए? कोशिश करेंगे इस पर भी बात करें। और आखिर में कुछ वर्ल्ड वाइड सूरत हाल पर बात करेंगे। अमेरिका और चाइना आमने सामने नज़र आ रहे हैं, कौन लीड करने जा रहा है दुनिया को बात करेंगे, और ये भी बात करेंगे कि आखिर सदर ट्रंप अब इंतखाबात में ताख़ीर क्यों जाते हैं। तो बहुत कुछ है जी आज भी हमारे एजेंडे पर, आप सबको खुशामदीद कहते हुए। और इमरान साहब, जैसे कि मैं बात कर रही थी अपोजिशन और हुकूमत की, अब एक अच्छी चीज़ ये तो चलें हो गई है कि फैटफ से मुतालिक जो कुछ कवानीन थे वो सेनेट से मंजूर हो गए, होपफुली कौमी असम्बली से भी हो ही जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो हमने सारा देखा मामला, जिस तरह से पोलिटिसाइज़ किया गया मामलात को, जिस तरह से उस पर सियासी बयानबाजी की गई, आप समझते हैं कि ये एक मैच्योर जो सियासी जमातें हैं उनका वतीरा होना चाहिए था, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे हुकूमत? और आपके नज़दीक ज़्यादा कौन कसूरवार था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो समीना में आज ईद मुबारक कहना चाहता हूँ अपने उन तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो इस वक्त पूरी दुनिया में, अमेरिका हो, यूरोप हो या जहाँ जहाँ बैठे, इवन मिडल ईस्ट में ईद मना रहे हैं। ईद उल अज़हा की खुशियाँ उन सब को मुबारक हों, और अल्लाह करे कि ये कोरोना से इस तरह से हमारी जान छूटे कि पूरी दुनिया में एक बार फिर से पहले की तरह ईद भी मनाई जाए और कुर्बानियाँ भी की जाएँ। अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ, जो आपने बात की है कि ये मामला क्या है। तो ये मामला समीना असल में शुरू हुआ है कुछ तकरीबन आप कह लें कुछ 1.5 हफ्ता पहले। हुकूमत ने जब ये देखा कि उन्हें 4 बिल मंजूर करवाना थे, 3 फैटफ के हवाले से और 1 नैब के हवाले से, तो हुकूमती अप्रोच और सोच ये थी कि ये चारों बिल एक साथ मंजूर करवा लिए जाएं। अब आपने एक सवाल में ना कई सवाल कर दिए। सबसे पहली बात यह है कि जब आप हुकूमत में होते हैं तो फिर जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, और जो अगर आप किसी चीज़ को मैनेज नहीं कर पाते तो अपोजिशन को उस तरह से ब्लेम नहीं किया जाता। उस वक्त भी हुकूमत में होने की वजह से ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी ही होती है। अब अगर हम इन चीज़ों को सारा देखें तो ये मामला आपको नज़र आ जाएगा कि फैटफ की जो कवानीन है ना, वो सिर्फ कोई शौक ही नहीं था, वो हुकूमत की और हमारी मजबूरी भी है पाकिस्तान की। क्योंकि ये जो बार बार ग्रे लिस्ट का मामला है, ये फैटफ के कवानीन आप ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए आपको करना ही थे। क्योंकि वो लोग ये इतराज़ करते हैं कि जी ये जो दहशत गर्दों की माली मावनत है या इस हवाले से दूसरी चीज़ें हैं, जब मनी लॉन्ड्रिंग, वो कहते हैं जब आपके कवानीन ही नहीं है तो आपको कैसे हम निकालें। और ये हुकूमत ने सिर्फ कवानीन मंजूर ही नहीं करवाने बल्कि अमल भी करवाना, क्योंकि हमसे फिर वो उसी वक्त वो जो हम पे एक हर वक्त की है ना लाठी, वो उसमें दूर। इमरान साहब, इसको नैब के साथ नत्थी क्यों किया गया? भाई इसीलिए हुकूमत ने सोचा कि शायद हम इसके साथ नत्थी करके तो एक ही हल्ले में सारा काम करवा लेंगे। लेकिन अब देखेंगे नैब के हवाले से हो क्या रहा। एक सेकेंड, इसमें खबर तो ये भी आ रही थी कि जानबूझ के अपोजिशन ने नैब को इसके साथ नत्थी किया।
تاکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جہاں کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی ہو, جہاں پہ حکومت ان کا تعاون چاہ رہی ہے تو وہ بھی نیب کے معاملے میں حکومت. سمینا اپوزیشن نے ہمیشہ ایسے ہی کرنا ہوتا ہے. اپوزیشن کا تو یہ کام ہوتا ہے نا کہ اپوزیشن نے دیکھنا کیا ہے. اپوزیشن کا معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ایک سوٹ کیا کرتا ہے. اگر اپوزیشن کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ اس طرح سے حکومتی تین بلوں کے ساتھ یہ کوشش کرے کہ ہماری کروا لے, لیکن یہاں افسوس مجھے یہ ہے کہ آپ حکومتی رویہ دیکھ لیں یا اپوزیشن کا رویہ دیکھ لیں, دونوں کی طرف سے ہوا گیا. نیب میں دونوں نے جو کمیٹیاں بنائیں, پہلی بات تو یہ کہ کمیٹیوں میں وہ لوگ تھے جو خود نیب زدہ ہیں, جن پہ خود کیسز ہیں, ریفرنسز ہیں یا بننے والے ہیں. دوسری بات یہ پھر تو ایسی تجاویزیں آنی تھی جو سامنے آئی. اب سن لینا, دوسری بات یہ جس کا آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ جب کمیٹی کا اجلاس ہوگا تو اس اجلاس کے آنے کے بعد خاص طور پہ پھر میں یہ کہوں گا کہ حکومتی لوگوں کی طرف سے جو اپوزیشن کے حوالے سے گفتگو کی گئی تو اس سے حکومت کی آپ سیریسنس کا اندازہ لگا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں اس پہ ایک میرا اور بھی کوشچن ہے, لیکن میں پہلے ہلالی صاحب کی طرف جاؤں گی, پھر میں آپ کی طرف وہ کوشچن لے کے آؤں گی. ہلالی صاحب, اس پر ہم بالکل بات کرتے ہیں کہ نیب کی جو ترامیم اپوزیشن کی طرف آئیں ان میں کیا خرابیاں تھیں اور کیا ترامیم ہو سکتی ہیں, کیا اس کے لیے سجیشنز آپ کے پاس ہیں, میں وہ بھی جاننا چاہوں گی. لیکن میں پہلے آپ سے یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ آپ کا ویو پوائنٹ کیا ہے. جو فیٹف کے حوالے سے بھی قانون سازی ہو گئی ہے, اس سے آپ کو لگتا ہے, جو سینٹ سے بھی فی الحال منظور ہوا ہے, آگے ظاہر ہے انشاءاللہ قومی اسمبلی سے بھی ہو جائے گا, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے گرے لسٹ سے نکلنے کے لیے اس میں کچھ چانسز پاکستان کے لیے بن سکتے ہیں, اور اس میں دونوں طرف سے پھر آخر کار میچورٹی کا ثبوت دیا گیا کہ انہوں نے اس پر سیریسنس کا مظاہرہ کیا؟ دیکھیے, یہ 2-3 قانون ہیں جو بالکل لازمی ہے کہ یہ قانون ہمارے قانون میں ہو. اگر یہ 2-3 قانون جو نہیں ہیں اس وقت پرٹیننگ ٹو منی لانڈرنگ, اگر وہ ہمارے قانون پہ نہ ہو تو وی کی ناٹ فنکشن, مانے وی ول ناٹ بی ریکگنائز, ہمیں مانا نہیں جائے گا کہ ہم فاٹف کے ممبرز ہیں. تو یہ تو لازمی تھا, اس لیے میرے خیال میں ان چیزوں پہ کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہوا تھا اور نہ ڈیبیٹ پاسبل ہے. ایک تو قانون یہ ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل ریزولوشن کا ایکچول ورڈنگ وہ قانون بننا چاہیے, اور اب وہ انہوں نے اپروو کر دیا ہے تو یہ بن گیا ہے. تو دیٹس ناٹ, وہ کوئی بڑی بات نہیں تھی. اصل بات یہ ہے کہ جتنے بھی قانون آپ بنائیں, خدا کے لیے ایک چیز یاد رکھیں کہ جب تک وہ قانون پہ عمل نہیں ہوتا ہے کچھ نہیں ہوگا. اگلے پروگرام میں نے آپ کو بتایا تھا, لاسٹ پروگرام میں, کہ جو بھی قانون ہے وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا قانون ہے, وہ ہم کہتے ہیں ہاں دیکھیے قانون ہے, وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ انف, کتنے لوگ پکڑے گئے ہیں, کتنے لوگ اندر ہیں, کیا کیا ان کو سزا ملا ہے. دس از واٹ دے وانٹ ٹو نو. تو جب تک وہ قانون نہیں ہوں گے تو وہ ان کو پتہ نہیں چلے گا. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے قانون بنا دیے ہیں تو فوراً ہی ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے ہیں, بلکہ ہمیں اس پہ عمل درآمد بھی یقینی بنانا ہوگا, اس کے بعد ہی چانسز ہیں کہ ہم وائٹ لسٹ میں آ جاتے ہیں. چلیں, یہ تو ہو گئے یہ جو فیٹف سے متعلق تھے. اب ذرا نیب کے حوالے سے بھی آ جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ نیب کے حوالے سے اپوزیشن نے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, اور جس طرح سے جو ان کی تجاویز سامنے آئیں وہ واقعی ایسی نہیں ہے جس کو مانا جائے؟ دیکھیے سمینا, سیدھی سادی بات یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں کیوں یہ نیب اور گورنمنٹ اور اپوزیشن اس بات پہ لڑ رہے ہیں. اس لیے کہ اپوزیشن کے جو پروپوزلز ہیں وہ گورنمنٹ کبھی نہیں ایکسیپٹ کرے گی. اس لیے ان کے پروپوزلز جو ہیں وہ ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جتنے ہمارے لوگ پکڑے گئے ہیں وہ کسی طریقے سے چھوٹ جائیں. تو وہ تو گورنمنٹ کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اور ساتھ ساتھ اگر گورنمنٹ کچھ نہیں ایکسیپٹ کرے گا تو نیب وہ کہیں گے, اپوزیشن کہیں گے کہ ہم کیوں آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں اس چیز پہ. تو بات یہ ہے کہ جوائنٹ ہونا چاہیے نا نیب کے قانون میں, اور ہو سکتا ہے. میں بتاتا ہوں, بڑا سمپلی ہو سکتا ہے. دیکھیے جلدی سے میں بتاتا ہوں, 3 سٹیجز ہیں نیب کے. ایک سٹیجز ہے پروب سٹیج. وہ کیا ہے, ایک کمپلینٹ آتا ہے ایک سٹیزن آف پاکستان سے کہ فلانا آدمی نے یہ کیا ہے, تو نیب جو ہے وہ پروب انڈرٹیک کرتی ہے, اور کچھ دیر کے بعد اگر انف ایویڈنس ہو, کافی ادھر پروف ہے, تو وہ پھر جاتا ہے انکوائری سٹیج پہ. انکوائری سٹیج اور پروب سٹیج میں فرق یہ ہے کہ انکوائری سٹیج میں جو اکیوزڈ ہیں اور گواہ ہیں اور ڈاکیومنٹس ہیں وہ سب سٹڈی کیے جاتے ہیں. تو ایک دفعہ گواہ ڈاکیومنٹس اور وٹنسز سے بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہاں یہ تو لگتا ہے ایسا ہے کہ کافی ثبوت ہے, تو پھر انویسٹیگیشن سٹیج پہ آ جاتے ہیں. ایک دفعہ جب انویسٹیگیشن سٹیج پہ آ جاتے ہیں تو ادھر اریسٹ ہو سکتا ہے بندہ جس کے خلاف چارج ہے, مگر
یہ ہے اپوزیشن کا آبجیکشن. اریسٹ آپ لوگ کرتے ہیں کس کے کہنے پہ؟ جو نیب والا، جو نیب کا آفیشل ہے وہ فیصلہ کرے اس پہ آپ اریسٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نو یہ اچھا نہیں ہے، اور میں بھی سمجھتا ہوں یہ اچھا نہیں ہے. کیوں نہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے ایک 5 ممبر کا ایک بورڈ ہو جس میں سے 3 ریٹائرڈ ججز ہو، سویلینز ہو، ایکس مانے ریٹائرڈ سویلینز، اچھے لوگ، پیپل آف پروون ایبلٹی. وہ اگر کہتے ہیں ہاں اتنا ثبوت ہے کہ اس کو آپ اریسٹ کرتے ہیں تو اس کو اریسٹ کرنا چاہیے. اونلی اف دیٹ. اور اگر وہ ہو جائے تو پھر ٹھیک ہے. مگر یعنی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ چیزوں پہ اپوزیشن کے کنسرنز جائز ہیں لیکن ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. ایڈریس کر ہاں سمینا. اور اگر آپ جب اریسٹ کرتے ہیں ان کو اور وہ پھر آپ کورٹ میں، عدالت میں جاتے ہیں اور عدالت کہتی ہے آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے، مگر آپ نے کہا تو پھر آپ ان کو کمپنسیٹ کریں جن لوگوں کو آپ نے پکڑا ہے خواہ بغیر ایویڈنس. ٹھیک ہے ہلال صاحب، میں دوبارہ بھی آتی ہوں آپ کے پاس. بالکل ٹھیک ہے، یہ آپ کے بڑے آپ کے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ چیزیں. بالکل ٹھیک ہے. میں ہلال صاحب دوبارہ بھی آتی ہوں. اب 2-3 چیزیں میرے پاس ہیں جو میں عمران صاحب سے بھی جس پہ کامنٹ لے لوں. عمران صاحب جو پہلے آپ بات کرتے کہ جس طرح سے گورنمنٹ نے آ کے اس کو باہر ایکسپوز کیا اپوزیشن کی ساری سجیشنز کو، تو یہ تو بات، لیکن سر میں یہ کہتی ہوں کہ بھائی جب آپ بات جو بھی قانون سازی ہو رہی ہے اگر وہ عوامی مفاد کے لیے ہو رہا ہے تو ہمیں بھی تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ کون کہاں کھڑا ہے. یہ تو بات نہیں ہے کہ آپ اندر ہی اندر جو مرضی اپنے فائدے کے لیے سب گیم پکا لیں اور مکمکا کر لیں اور عوام کو آپ دھوکے میں رکھیں. تو اچھا ہے پتہ تو چلے نا لوگوں کو بھی کہ بھائی کون کیا لے کے آیا تھا ٹیبل کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے، بالکل پتہ ہونا چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کیوں نہیں پتہ ہونا چاہیے؟ جس کے لیے آپ قانون بنا رہے ہیں آپ اس کو پہلے بتائیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ میرا پوائنٹ تو یہ نہیں ہے کہ آپ عوام کو یہ بتا رہے ہیں، آپ تو آ کے اس انداز میں ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جیسے وہ اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ پتہ نہیں کیا کہہ رہی ہے اور اپنے لیے لال صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں نا. سن لیں، بات یہ ہے کہ حکومتی لوگوں نے، کچھ لوگوں نے یہ تاثر دیا کہ یہ صرف این آر او مانگ رہے ہیں. اب اپوزیشن والے اگر آج کی آپ اس کی نیوز کانفرنس دیکھ لیں احسن اقبال صاحب کی، سنا دیں اس کے تو ہاں بالکل سنائیں. چلیں جی، احسن اقبال صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم این آر او نہیں چاہتے، بلاول بھٹو بھی یہی کہہ رہے ہیں. ذرا دونوں کی سن لیتے ہیں بات کیا کہتے ہیں. ہم کسی این آر او کی دلچسپی نہیں رکھتے. یہ این آر او کہہ کے اصل این آر او کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. اس پارلیمنٹ میں اگر کسی کو ریلیف دینے کی کوشش کی گئی وہ تو کلبوشن ریکنسیلیشن آرڈیننس تھا. پاکستان کی معیشت کی تباہی پر آپ این آر او کی تسبیح پر پردہ نہیں ڈال سکتے. آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن سیاست کر رہی تھی، نیب کے قانون کو بلیک میل کر رہی تھی. کسی نے نیب کے قانون کو بلیک میل نہیں کیا. اب آپ نے سنی ہے یہ دونوں باتیں. بات یہ ہے کہ اپوزیشن کا یہ کہنا ہے کہ فیٹف جو تھا نا اس میں تو ہم تو ساتھ آ گئے تھے کیونکہ یہ ملک کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن حکومت اس کی آڑ میں یہ کر رہی ہے. اپوزیشن نے اعتراض یہ کیا کہ کچھ ایسی شکیں تھیں جو انسانی حقوق کے حوالے سے تھیں جن سے واقعی حکومت کچھ اور کرنا چاہتی تھی، اس لیے ہم نے اس پہ اعتراض کیا اور وہ شکیں پھر نکال دی گئیں. لیکن نیب کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ اپوزیشن میں تھے تو یہ خود یہ کہتے تھے کہ جناب ہم نیب کے قوانین میں ترمیم چاہتے ہیں، اس میں جو ہے نا وہ ہونا چاہیے. اب وہ یہ کہتے ہیں اپوزیشن والے مبینہ طور پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جو نیب نیازی گٹھ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے آپ صرف اپوزیشن کو ٹائٹ کرو اور اپوزیشن کے جو بولتا ہے اس کے خلاف آپ کیسز لے آتے ہیں. اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے ڈیل کیا جائے جس میں یہ بات نہ ہو. ہلالی صاحب نے جو سجیشنز دی وہ بات بھی ٹھیک ہے، لیکن میرا اس میں کنسرن صرف اتنا ہے کہ وہ تو پھر ایک عام آدمی کے ساتھ یہ ہوتا نا، آپ میرے خلاف جا کے مقدمہ درج کروا دیں تو وہ کوئی بورڈ تو نہیں بیٹھے گا یہ سوچنے کے لیے کہ سمینہ نے واقعی سمینہ کو اریسٹ کرنا چاہیے یا نہیں. وہ تو مجھے پکڑ کے لے جائیں گے. تو جب ایک عام آدمی ایک چھوٹے موٹے مقدمے کے لیے پکڑا جاتا ہے اس پہ تو کوئی نہیں بولتا، لیکن ایک بڑا آدمی ایک بڑی کرپشن کے الزام میں اگر فوراً پکڑا جاتا ہے تو اس پہ سب کو کیوں پھر سمینہ کسی بھی معاشرے میں قانون بنانا کوئی کام نہیں ہوتا. اصل کام ہی ہوتا ہے اس قانون پہ صحیح اسپرٹ آف لا کے ساتھ عمل درآمد کروانا.
اب قانون کی نظر میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ قانون عام آدمی نے یہ جرم کیا ہے یا کسی خاص آدمی نے. قانون کی نظر میں اگر ہلالی صاحب کچھ کرتے ہیں, سمینہ پاشا کچھ کرتی ہے یا عمران یعقوب کچھ کرتا ہے, تو وہ بھی اتنا ہی جرم ہے جتنا اگر بلاول بھٹو زرداری, شہباز شریف یا مریم نواز کرتی ہیں. تو سب کے لیے پھر ایک جیسا قانون بنائے نا, یہ نہیں کہ اشرافیہ کے لیے اور بنا دیں آپ. قانون سب کے لیے ایک جیسے بنتا ہے. کسی بھی قانون کی ڈکشنری میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ یہ جسٹ فار جو ہے نا پیپل ہے یا جسٹ فار پولیٹیشنز ہے, یہ نہیں ہوتا. میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ قانون سب کے لیے ہوتا ہے, لیکن یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ اس پہ عمل کس طرح سے کرتے ہیں. ہلالی صاحب کچھ کامنٹ کریں. ہلالی صاحب جلدی سے آپ کامنٹ کر لیں, پھر مجھے بریک کی طرف جانا ہے. یہ دیکھیے میرا کامنٹ اس پہ یہ ہے کہ کیوں نہیں, یہ بڑا ٹھیک سوال آپ نے پوچھا تھا, کیا وجہ ہے کہ نواز شریف نے اپنے دور یہ سب چینجز نہیں کیے. وہ اس لیے نہیں کیا کہ اس کو کبھی یقین ہی نہیں تھا, وہ کبھی یقین ہی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ جو نیب ہیں اور یہ جو کورٹ ہے یہ ان کے خلاف جائیں, اور کوئی وجہ ہی نہیں ہے, اس لیے نہیں کیا تھا. دوسری بات یہ ہے جو میں نے پروپوزل دیا ہے کہ آپ جو ہیں اگر نیب نے پروب, انکوائری اور انویسٹیگیشن سٹیج کے بعد اس آدمی کو ریمانڈ میں رکھنے کے بعد اگر پھر بھی کورٹ جب جاتے ہیں اور کورٹ کہتا ہے, جیسے خواجہ سعد رفیق کے کیس میں جج نے کہا تھا دس از رانگ, یہ غلط ایویڈنس نہیں, یہ وہ, تو پھر تو میرے خیال میں اس کو کمپنسیشن ملنا چاہیے وہ بندے کو, جو بندہ پکڑ کے آپ نے خامخواہ اس کو ذلیل کیا ہے اور ایک سال رکھا ہے, which is another thing, مگر وہ چھوٹی بات ہے. اور دوسری بات ہے کہ نیب کو خود آ کے ایکسپلین کرنا چاہیے, اور یہ جو نیب کا چیف ہے میرے خیال میں اس کو جب پارلیمنٹ بلاتی ہے اس کو جانا چاہیے پارلیمنٹ کے سامنے, اور پارلیمنٹ اگر اس سے سوال کرنا چاہتی ہے تو سوال کے جواب دینا چاہیے. لیکن سمینہ اس میں ایک بڑا اہم ٹو وے اسٹریٹ, میرے خیال میں اگر یہ چیزیں کریں تو بہت بہتر ہوگا. اچھا, اس میں ایک جو میرے نزدیک سب سے اہم نقطہ ہے جو ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں, اگر ایسا ہو جائے آپ کس طرح سے کمپنسیٹ کریں گے؟ مثال کے طور پہ ٹائم تو نہیں دیا جا سکتا واپس. مثال کے طور پہ یا تو آپ یہ کہیں کہ جو انویسٹیگیشن افسر ہے آپ کا جس نے یہ غلط طور پہ اس کی انویسٹیگیشن کی ہے آپ اس کو سزا دیں. تو ایسے پہ سوال یہ اٹھے گا کہ اگر کسی جج سے, اگر کسی معزز جج سے کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو کیا اس کو بھی سزا دی جائے گی؟ اب اگر آپ اس میں ایک ٹیسٹ کیس بنا لیں کہ حمزہ شہباز کا کیس, اگر آپ ٹیسٹ کیس بنا لیں کہ اس کو 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, نیب نے اپنی تحویل میں رکھا ہوا ہے, وہ جیل میں, اگر یہ 6 مہینے بعد یا سال بعد یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ حمزہ شہباز اس میں بے گناہ تھے تو وہ سال واپس تو نہیں کیا جا سکتا. ذمہ دار ہے, اور اگر وہ ذمہ دار ہیں واقعی وہ گناہ گار ہیں تو پھر ان کو آپ سزا دیں. لیکن جی بات وہیں آ جاتی ہے کہ سب کو یہ بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. ہلالی صاحب مجھے بریک کی طرف جانا ہے, لیکن بات وہی ہے کہ ہم حمزہ کے لیے بھی بات کریں گے, ہم شاہد خاقان عباسی کے لیے بھی بات کریں. میں تو اس شخص کے لیے بات کر رہی ہوں نا جس کو 5 دن کی سزا ہوئی تھی, وہ 6 سال بعد جیل سے نکلا تھا. اس کو تو کسی نے نہیں پوچھا کہ بھائی اس کے لیے کیا قانون سازی کی گئی تھی. 6 سال بعد 6 سال وہ کون, اس کے کون لوٹائے گا, یہ میرا سوال ہے بنیادی طور پہ. بہرحال جناب اسی پوائنٹ پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بھی کچھ بات کرتے ہیں, خاص طور پر بات کرتے ہیں کراچی مسائل کی جس کے حل کے لیے کچھ وزیر اعظم نے بیڑا اٹھایا ہے, کہاں تک کامیاب ہوگا, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. کراچی کی صورتحال کے حوالے سے وزیر اعظم نے نوٹس لیتے ہوئے NDMA کو کہا ہے کہ وہ وہاں پر جائے اور جو کراچی میں بارش کے بعد کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. کیا یہ کوشش کارآمد ثابت ہو سکتی ہے نہیں یہ تو جانیں گے ہی, لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں سندھ حکومت کی کارکردگی کا. ہلالی صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے اس سوال میں پہلے آپ کی طرف لے کے آؤں گی کہ مانسون کوئی اچانک تو نہیں آیا نا سر, کوئی وبا تو نہیں تھی کورونا جیسی کہ آ گئی پتہ نہیں لگا. کیوں نہیں پہلے سے پریپریشن ہوتی اور کیوں نہیں کوئی ان سے اکاؤنٹیبلٹی کرتا ان کی کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں صفائی کی. یہ جو سارے الٹا یہ کہ یہ تو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں تھے کہ واقعی کراچی میں سچویشن ایسی کوئی ہے. وزیر اعلیٰ تو بالکل غائب رہے. واٹ ڈو یو سے؟ دیکھیے سمینہ, اگر آپ سمجھتی ہیں کہ PPP واحد پارٹی ہے جو قصوروار ہے کراچی کے پرابلمز کے لیے, اور خاص طور جب بارش آتا ہے تو یہ بالکل غلط بات ہے. کراچی کے پرابلمز سب پارٹیز اس میں شریک ہیں, PMLN اور PPP, کچھ حد تک PTI, اور ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں MQM جو اتنا بنتے ہیں کہ ہم نے کراچی کے لیے یہ کیا اور وہ کیا.
کدھر سے میں شروع کروں آپ کے ساتھ؟ آپ کس بات پہ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کراچی کا ضیاء الحق کا تحفہ کراچی کو تو ایم کیو ایم تھا، وہ تو تباہ کر دیا کراچی کو ایم کیو ایم، کے ایم سی کو ختم کر دیا، واٹر بورڈ ختم، کے ڈی اے ختم، اپنے لوگوں کو ڈال کے، اور کرپشن، چائنا کٹنگ، یہ کس نے انوینٹ کیا ہے؟ یہ لفظ ایم کیو ایم کے زمانے میں آیا ہے۔ کس نے ان کو 6 سے 8 بلین $US دیے ہیں؟ کہ نو آڈٹ، یہ پیسے لو اور نو آڈٹ۔ خدا کے لیے دیکھیے، ہم جانتے ہیں کس کون قصوروار ہے، اور یہ سب قصوروار ہے۔ ابھی آپ کو بتاتا ہوں نالوں کے بارے میں اور فلڈنگ کے بارے میں۔ آپ کو پتا ہے کراچی از بلو سی لیول، تو آپ پوئیں گے کہ یہ نالے سمندر کے اندر کیسے جاتے ہیں؟ یہ نالے سمندر کے اندر اس وقت جاتے ہیں جب لو ٹائیڈ ہوتا ہے، عموماً جب لو ٹائیڈ ہوتا ہے اور نالے صاف ہوتے ہیں، تو یہ گندا پانی سوریج ٹریٹمنٹ کے بعد، ویسے تو کوئی ٹریٹمنٹ ہے ہی نہیں، not that I know of، میں سوریج ٹریٹمنٹ کے بعد سمندر میں جاتے ہیں۔ 400 میٹر کا نالا صرف آپ یقین کریں گے 200 میٹر رہ گیا ہے۔ in other words اتنا انکروچمنٹ ہو گیا ہے نالے پہ، لوگ آگے گھر بنا لیا ادھر۔ سٹورم واٹر ڈرین، سٹورم واٹر آپ سمجھئے نا، طوفان کا بارش جو آتا ہے which must be clear، وہ کبھی ان کو بالکل ہر وقت صاف ہونا چاہیے، وہ تو سور بن گئے ہیں۔ اگلے سال انہوں نے صاف کیا، آپ نے دیکھا ہوگا، کوئی کہہ رہا تھا ہم صاف، انہوں نے جتنا وہ کچرا تھا ایک طرف رکھا، ایک بارش آئی اور وہ سب کچرا باقی نالے کے اندر چلے گیا۔ گجر نالا 10 فٹ رہ گیا ہے، اورنگی پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ میں سارے ہی مسائل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ، اور یہ سارے وہ علاقے بتا رہے ہیں جو ویسے بھی کراچی میں بھی ڈیپ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ہلال صاحب میں دوبارہ بھی آتی ہوں اور ذرا اس کو میں اس کے سولوشن کی طرف بھی آپ سے بات کروں گی۔ عمران صاحب، انڈیا میں کر لے گا یہ کام سارا؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خبر سن کر کے کراچی میں سیلابی صورتحال سے نپٹنے کے لیے فوج کو بلا لیا گیا، سچی بات ہے مجھے تو بڑا افسوس ہوا۔ افسوس اس لیے ہوا کہ وہ فوج جو دشمن سے سرحدوں پہ لڑتی ہے، وہ فوج جو اندرون ملک اپنے جو دشمن ہیں ان کا صفایا کرتی ہے، اب آپ اس سے کیا کام لیں گے؟ کراچی میں بارش کا پانی صاف کروائیں، نالوں کی صفائی کریں۔ اب دیکھیں، لیکن دوسری طرف پاک فوج کو سلام ہے، یقین کریں کہ وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا بڑے سے بڑا، اس قوم کا کوئی بھی کام جب ہوتا ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، سیلاب آ جائے فوج، زلزلہ آ جائے فوج، ٹڈی دل کا حملہ ہو جائے فوج، اب یہ پانی بارش کا رہ گیا، آپ نے اس کے لیے وہ بھی کام کروائیں۔ اچھا، اس میں میں ایک چھوٹی سی چیز، ایک پہلے میری بات سن لیں، آپ بات مکمل ہو لینے دیں۔ دوسری طرف مجھے شرم کا مقام لگتا ہے اپنے پولیٹیشنز کے لیے۔ کیوں؟ آپ دیکھیں ایم کیو ایم جیسے یہ کہہ رہے تھے، اس نے یہاں اس صوبے میں، اس شہر میں، کراچی میں کتنی، وہ کہتے ہیں نا، بلا شرکت غیرے اس کے اقتدار کے مزے لوٹے۔ ہاں جی، اس کے بعد پیپلز پارٹی 12 سال سے وہاں پہ ہیں، مسلسل اقتدار میں، پچھلے آپ بھول جائیں۔ پی ٹی آئی کے کتنے ایم این اے وہاں سے ہوئے ہیں، کتنے ایم پی ایز ہوئے ہیں۔ بھئی میں تو یہ کہتا ہوں، آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آپ کراچی کو جو وفاق ہے وہ اپنا علاقہ ڈکلیئر کر دے، اپنی ٹیریٹری ڈکلیئر کر دے، اور وہاں ہنگامی بنیادوں پر سب کچھ ہو۔ مجھے آپ یہ بتائیں، آپ جو ہلالی صاحب ابھی باتیں کر رہے تھے نا، انہوں نے بڑی رعایت برتی ہے۔ میری کراچی کے ایک بندے سے ہو رہی تھی بات جو واٹر بورڈ کے سربراہ رہے ہیں، اس کے علاوہ جب کے ایم سی تھی وہاں کے جو چیف انجینئر تھے، میں نے ان سے بات کی، وہ کہتے ہیں کہ جناب بات یہ، ایک تو کراچی میں پہلے موسم ذرا دوسری طرح سے تھا، وہاں سیوریج پہ کبھی توجہ دی نہیں تھی جاتی، اس کے بعد جب یہ موسم بدلنا چینج ہوا تو جب پریزنٹیشن دی گئی پچھلی حکومت میں، تو وہ کہتے ہیں پریزنٹیشن ہم نے دی اور ہم نے کہا یہ معاملہ ہے تو آپ اس کو کس طرح سے کریں گے؟ تو اس وقت کی سیاسی جماعت کے جو لوگ تھے اور جو وزیر اعلیٰ تھے، انہوں نے کہا بس رکھیں، یہ ہو گیا، ہمیں الیکشن کے لیے پیسے چاہیے، ہم الیکشن پہ پیسے خرچ کریں یا کراچی کی صفائی پہ پیسے خرچ کریں۔ بالکل صحیح۔ جب سیاستدانوں کا، ملک کے حکمرانوں کا یہ طرز عمل ہوگا تو پھر وہ کیسے کراچی؟ اور جو فوج والی آپ بات کرتے تو مجھے وہ پچھلے دنوں ان کا سٹیٹمنٹ یاد آ رہا تھا، شعیب این ڈی ایم نے جب کسی حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمارے فوجی اس معاملے کے لیے ٹرینڈ ہیں اور سویلین اس طرح سے ٹرینڈ نہیں، تو بڑا لوگوں نے اس پہ کرٹیسائز بھی کیا ہوا تھا سوشل میڈیا پر بھی کہ بھئی جی دیکھیں جی آپ نے ہونے ہی نہیں دیا جی سویلین اداروں کو ٹرینڈ۔ تو بھائی
جب آپ ویسے تنقید کر لیتے اس معاملے میں کہ جی مداخلت نہ ہو، لیکن پھر جب آپ سے اپنے صفائی تک نہیں ہو رہی، وہ بھی فوج کو آگے کرنی پڑے گی، تو پھر آپ سوچ لیں کہ سویلین ادارے کہاں کھڑے ہیں. اس لیے ٹرینڈ نہیں ہے نا کہ وہاں جو ابھی انہوں نے کہا ایم کیو ایم کی حکومت آئی، اس نے سب اپنے کارکن بھرتی کر لیے. اور یہاں پہ ایک اور بات، نالے جو ہیں، نالوں کے گرد جتنی جگہ تھی نالوں کی صفائیاں کیوں نہیں ہوئی؟ وہ انہوں نے بیچ لیے، وہاں گھر بن گئے. ہلالی صاحب، جی ہلالی صاحب، سمینہ یہ جو فوج کو انہوں نے کہا ہاں ہماری فوج بہادر ہے، ہاں فرسٹ کلاس لڑتی ہے اور ہم داد دیتے ہیں فوج کو، فوج کے بغیر یہ ملک نہیں رہتا. یہ دیکھیے بات یہ ہے، داد دیں جس میں کریڈٹ از ڈیو، ان بیچاروں کا کام نہیں ہے سورج کا، میں مانتا ہوں. They are the best institution in پاکستان، میں مانتا ہوں، مگر ساتھ ساتھ جب ان کا کام نہیں ہوتا ہے ٹھیک سے تو کہنا چاہیے جن کا کام ہے وہ کریں گے کہ نہیں کریں گے. پرماننٹ سولوشن کیا ہے ہلالی صاحب؟ یہ آپ کو یہ یقین نہیں کریں گے. اب کام یہ تو یہ عمران نے بالکل صحیح کہا. آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، 1 ارب روپیہ پروونشل بجٹ میں ہوتا ہے کتوں کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے. کچھ نہیں ہوتا ہے، سب کھا جاتے ہیں. یا فار گاڈ سیک کرپشن از ریمپنٹ، از رائف. گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز اپنے بچوں کو پرائیویٹ اسکولز بھیجتے ہیں. واٹ ڈو یو تھنک آف دیٹ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں اٹس ریمپنٹ. پکڑو ان کو. بار بار میں کہتا ہوں یار خدا کے لیے پکڑو، اندر کرو، مارو ایک دو کو، پھر آپ کو پتا چلے گا کہ یہ پکڑے تو پھر شور مچتا ہے جی، نیب بڑا برا ہے جی. اور ہلالی صاحب مجھے ایک سابق چیف انجینئر نے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ گورنمنٹ یہ لوکل ہلالی صاحب مجھے چیف انجینئر جو ایک تھے سابقہ، انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ وہ ایک پرپوزل بنا کے لے کے گئے کہ اگر آپ کراچی میں نالوں کی صفائی کروانا چاہتے ہیں، سیوریج کا نظام بہتر کرانا چاہتے ہیں تو اتنے ارب روپیہ لگے گا. اس پہ باقاعدہ کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد چیف سیکرٹری کو اور ان کو بلا کے تو اس وقت کے چیف منسٹر نے کہا کہ یہ جو پرپوزل ہے تمہاری اپروو ہو گئی ہے، لیکن یہ فنڈ ہم لگائیں گے کسی اور طرف. تو اس پہ 1 روپیہ نہیں لگا اور انہوں نے فنڈ پورے کے پورے کسی دوسرے کام میں لگا دیے. دیکھیے تو صحیح. اور سمینہ ایک اور بات پہ بتاؤں، آپ کہتی ہیں کس کا کام ہے؟ ہم صحیح، گڈ کویسچن. یہ لوکل گورنمنٹ کا ہونا چاہیے نا. یہ جو ہماری جو پی ٹی آئی ہے جو کہتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ کدھر ہے؟ پنجاب میں لوکل گورنمنٹ ہے اس وقت؟ نہیں ہے. کے پی میں لوکل گورنمنٹ ہے؟ بالکل نہیں ہے، ڈیزالو ہو گیا. الیکشن 1 سال اگست میں ہونا تھا، اس سال انہوں نے جا کے 2021 کے اگست میں پوسٹ پون کر دیا ہے. یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ اور ہیں. اور یہ جو ہمارا مرض ہے یہ ہر جگہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، سب پولیٹیکل پارٹیز اور اداروں میں. تو بالکل صحیح. اس بات پہ کنسنسس آپ لوگوں کا کہ بلدیاتی اداروں کا یہ کام ہے اور بلدیاتی الیکشن کروائے جائے، انہیں کیا جائے تو پھر ہی یہ جو گلی محلے کے مسائل ہیں یہ حل ہو سکتے ہیں، اور یہ انہی کا کام ہے. وقتی طور پر فوج آ کے ہو سکتا ہے صفائی کر بھی دے، لیکن یہ ان کا کام نہیں ہے بہرحال، اور پھر یہ وقتی حل ہوگا. اس کا پرماننٹ سولوشن جو ہے اسی کی طرف جانا چاہیے. اسی پوائنٹ پہ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو کچھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل سینیریو پر، پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. چائنا اور امریکہ کے حوالے سے بات کرنا چاہ رہی ہوں میں، وقت کم ہے. ہلالی صاحب ذرا شارٹ سا پلیز کامنٹ رکھیے گا اپنا، لیکن جاننا میں آپ سے یہ چاہ رہی ہوں کہ چائنا اور امریکہ بڑے ایک دوسرے کے آمنے سامنے نظر آ رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا شفٹ ہونے جا رہا ہے ایسا سپر پاور کا؟ اب کیا چائنا لیڈ کرے گا دنیا کو؟ کچھ ایسا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیے شفٹ ہو گیا ہے، شفٹ آ گیا ہے، یہ ہوگا پکا، اس لیے شروع ہو گیا ہے. امریکہ جو ہے اب سپر پاور، ہائپر پاور نہیں رہے گا. امریکہ از گوئنگ ٹو فال بیک. 5 سال کے اندر ان کی اکانومی چین کے برابر نہیں ہوگی، چین کا بڑھ گیا ہوگا. ہاں ملٹری پاور امریکہ کا کچھ دیر تک رہے گا، مگر جو ان کی چین کا جو اب ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے سائبر وارفیئر میں، دے آر انبلیویبل. تو میرے خیال میں امریکہ کا وقت، امریکن سینچری از اوور.
5-10 साल में इसका प्रूफ आप देखेंगे और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप देखेंगे। वेरी राइट। अच्छा इमरान साहब, आपको क्या लग रहा है, इस सारे जो सवाल मेरा हिलाल साहब से वो आपसे भी, लेकिन इसमें ऐड भी कर लीजिए, ये सदर ट्रंप अब इंतखाबात में ताख़ीर भी चाह रहे हैं, इसकी क्या आपको वजह नज़र आ रही है? इसको ये परसीव कर रहे हैं कि जो उन्हें लग रहा है कि वो कमज़ोर हो रहे हैं? ताख़ीर तो सबसे बुनियादी चीज़ ये है कि उन्हें अपनी शिकस्त नज़र आ रही है, इसलिए वो ताख़ीर चाहते हैं कि किसी तौर पे शायद वो इकॉनमी को बेहतर कर लें, शायद कोई अपनी पोजीशन बेहतर कर लें। लेकिन अब आ जाता हूँ मैं असल अपने सवाल की तरफ, जो आपका सवाल है। मैं ये समझता हूँ कि जो दुनिया में एक सर्द जंग थी ना अमेरिका और रूस के दरमियान, वो तो ख़त्म हो गई थी। अब वो अमेरिका और चीन के दरमियान है, क्योंकि चीन जिस तेज़ी से आलमी कुव्वत बना, एक माशी कुव्वत से आलमी कुव्वत, वो अमेरिका से बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अगर मैं पाकिस्तानी तनाजुर में बात करूं तो मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जो है एक बार फिर इस सर्द जंग का महवर होगा, क्योंकि पाकिस्तान चाहे या ना चाहे उसको इन दोनों में से एक के साथ होना पड़ेगा, एक तरफ जाना पड़ेगा। किसके साथ होगा? दुनिया, अब देखें, जितनी देर तक तो अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकालनी है, उतनी देर तक तो अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ नहीं सकता। इसीलिए आपको ये नजर आ रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान चीन के साथ होते हुए भी अमेरिका इसको बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमें अब चीन के साथ ही जुड़े रहना चाहिए। चीन के साथ जुड़ के हमारा ज्यादा फायदा है। अमेरिका ने हमें हर मौके पे जिस तरह से दगा दिया है, उस पे हमें ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हिलाली साहब, बिल्कुल लास्ट मिनट है, इसी पे आप भी कमेंट कर दें, हमारा झुकाव किसकी तरफ होना चाहिए, या फिर हमें कोई बैलेंस्ड पॉलिसी रखनी चाहिए? ये एक सवाल पाकिस्तानियों के लिए होना नहीं चाहिए। इट इज सो ऑब्वियस। हमारा झुकाव, हमारी दोस्ती और हर चीज चीन के साथ होना चाहिए। अमेरिका ने फैसला कर दिया है, कह दिया है और एक्ट कर रहा है। इंडिया उनका स्ट्रेटेजिक एलाई है भाई, वो क्या आप बहरे हैं? हम चीन के साथ रहेंगे और रहना चाहिए। ठीक। और मेरे ख्याल में ये है वक्त जब हम चीन को, जैसा वो उबर रहा है, ये है वक्त उनसे कहने हमारे साथ भी समझौता करो, इस पे मे बी अ डिफेंस पैक्ट, क्यों नहीं? हम अमेरिका के साथ 50s में, याद है, सीटो और सेंटो ज्वाइन कर दिया जल्दी से, खूब ये लें तो, और उसका हमें नुकसान राइजिंग पावर और हमारे खिलाफ डिसाइसिव मूवमेंट है हमारे लिए भी, और हमें अपने मफाद को देखना होगा। 8 गुना ज्यादा उसका नेवी है, 6 गुना ज्यादा एयरफोर्स है। ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए जी, इसी पॉइंट पर हमें अपना क्लोज करना है और आप सबको पेश की बहुत बहुत ईद मुबारक हम सब की तरफ से, व्यू पॉइंट की टीम की तरफ से। खुश रहें, अपना ख्याल रखें और कुर्बानी जब करें तो एहतियात के साथ करें, और बहुत सारी आप लोगों के लिए दुआएं। खुश रहें, अल्लाह हाफ़िज़।